Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope everyone's doing well. So we are back after a break. It was a month and a few weeks break, I guess, during which we did not record any lectures. But today we are going to start it again. And we are reading Focus on Comprehension, the textbook for Punjab University's course 11112. So in the previous lectures, we saw how we can develop other skills, and today, one of the skills that one needs for developing a good comprehension skill is learning to summarize an argument. So, summarizing, you're familiar with this word. Summarizing means किसी चीज़ का खुलासा बयान करना. In brief, कहना क्या चाह रहा है राइटर उसको briefly कम अल्फाज में बयान करना. एंड एन आर्ग्यूमेंट हम कह सकते हैं कि कोई ऐसी बात जिसको प्रूव करना चाह रहा है कि वो बंदा उस टेक्स्ट में उस पैसेज में क्या बात प्रूव करना चाहता है, उसका मेन पॉइंट क्या है, उसको हम उसका आर्ग्यूमेंट कहेंगे. आर्ग्यूमेंट का एक मतलब दलील भी होता है, बहस भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब ये है कि वो बात क्या करना चाह रहा है, क्या बात प्रूव करना चाह रहा है. जब आपके सामने कोई भी टेक्स्ट आता है, सो वन नीड्स टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट कि इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है. दूसरा, हमने ये करना होता है कि उसको ब्रीफली बयान करने के काबिल हम हो सकें कि उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं. सो इसमें हमारे पास जो आउटकम्स हैं इस लेसन के, वो नंबर वन है फॉलो एन आर्ग्यूमेंट, कि बात क्या हो रही है, बात किस चीज़ की हो रही है, उसको फॉलो करने के काबिल हम हो सकेंगे. देन प्रैक्टिस सिलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन आंसर टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस. ये जो गोल है हमारा, ये पिछले लेसन्स में भी हमारे साथ आया था कि किस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे, उसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन से हम उसका जवाब तलाश कर सकेंगे, ये हम सीखेंगे यहाँ पे. देन प्रैक्टिस राइटिंग अ समरी. इसके बाद तीसरा जो हमारा गोल है इस लेसन का, वो ये है कि हम फिर पॉइंट्स उस लेसन में जो हमारे पास जो एक लंबी बहस होगी उसको शॉर्ट में हम बयान करने के काबिल हो सकें, उसको समराइज़ करने के काबिल हम हो सकें. So these three are our goals here. So पढ़ेंगे क्या हम इसमें टू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट. अबाउट टेक्स्ट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, कुछ परसुएसिव टेक्स्ट होती हैं, कुछ डिस्कर्सिव होती हैं, कुछ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट होती हैं. तो इसमें जो हमारे पास टेक्स्ट हैं वो कौन से काइंड्स के हैं, वो आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट है. इसमें बंदा कोई आर्ग्यूमेंट देगा, कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, उस पर फिर वो बहस करेगा, उसके हक़ में या उसके ख़िलाफ़ वो दलाइल पेश करेगा. सो फर्स्ट, फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट. तो अब हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें बात किस चीज़ की वो कर रहा है और किस अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू असल में है क्या. ये जो टेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज़ अबाउट द कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ रिकॉर्डेड म्यूज़िक. आजकल तो आपकी जो जनरेशन है इसके लिए बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल मामूल का हिस्सा है, लेकिन एक ज़माना था जब रिकॉर्डिंग के आलात मुयस्सर नहीं थे. तो उस ज़माने में म्यूज़िक किस तरह की होती होगी आप इमेजिन कर सकते हैं कि लाइव म्यूज़िक होती थी, और जो सिंगर्स होते थे वो लाइव गा सकते थे क्योंकि उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने का कोई तरीका नहीं था. तो जब ये रिकॉर्ड करने के तरीके इंसान ने ईजाद कर लिया कि आवाज़ को कैसे किसी मशीन के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है और बाद में प्ले किया जा सकता है, उससे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा सकता है. ये इसी की और इससे और बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड आई एम पुटिंग इट ऑन यूट्यूब एंड यू आर लिसनिंग इट एट योर ओन लेजर. सो this facility wasn't available to the people who have gone before us. ये जो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है इसका इसका कल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और ख़ासकर इसको म्यूज़िक के हवाले से हम देखेंगे कि म्यूज़िक जब रिकॉर्ड होने लगा तो उससे माशरे में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई. अगेन इट्स न्यूज़पेपर आर्टिकल, फीचर आर्टिकल है. लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट. टेक्स्ट को हम समझेंगे और इसमें मैं और आपके कमेंट्स देख रहा था तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ये कमेंट्स या रिक्वेस्ट कर रहे थे कि
آپ کوشچنس کے آنسر صحیح سے ہمیں بتائیں. تو کوشچنس کے آنسرس کو میں اگر بتاؤں گا تو پھر یہ پڑھانے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. یہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ خود سے آنسرز جنریٹ کر سکیں. تو شروع میں آپ کے لیے آنسرز لکھنا مشکل ہوگا. ظاہر ہے ہر چیز مشکل شروع میں مشکل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بندہ اس میں ماہر ہوتا جاتا ہے. تو تعلیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ اس قابل ہو سکیں کہ آپ خود سے کوئی چیز پڑھ کے اس میں سے کوئی آپ سے کچھ پوچھے تو اس کے جواب دے سکیں. تو ظاہر ہے یہ ایک دم سے تو آپ کو نہیں آئے گا، یہ آہستہ آہستہ آپ اپنے اندر یہ اسکلز ڈیولپ کریں گے. اور اس میں جو کویشچنز ہیں ان کے آنسرز آپ دینے شروع کریں گے. شاید شروع میں آپ غلط بھی دیں آنسرز، لیکن خود سے کوشش کریں تو آہستہ آہستہ آپ میں یہ اسکلز آ جائیں گے. آپ کے بی ایس کمپلیٹ ہونے تک آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ کوئی بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ پڑھ کے اس کو آنسر کر سکیں گے. So let's start with the text now. Cultural impact of recorded music. The real significance of the early phonograph was that it transformed the way people listened to music. Significance means importance. So فونوگراف ایک مشین تھی جو اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. فونوگراف پہلی جب میوزک ریکارڈ ہوئی تو اس کو اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے، اس مشین کے ذریعے سے پلے کیا جاتا تھا. اس کے بعد پھر ٹیپ ریکارڈرز آ گئے، اس کے بعد سی ڈیز آ گئے، اس کے بعد MP3s آ گئے، اور آج کل آپ ڈائریکٹ انٹرنیٹ سے اس کو اسٹریم کر کے سنتے ہیں. سو دس واز دا فرسٹ مشین وچ ریکارڈیڈ اینڈ پلیڈ میوزک. سو اس مشین، اس کو کیا نام دیا گیا تھا؟ اس کو فونوگراف کہتے تھے. تو اس کی ایجاد کی امپورٹنس اس حوالے سے تھی دیٹ اٹ ٹرانسفارم مینس تبدیل کر دینا. دا وے پیپل لسن ٹو میوزک، اس مشین کی وجہ سے لوگ میوزک کو کیسے سنتے تھے وہ طریقہ کار پورا تبدیل ہو گیا، وہ چینج ہو گیا. سو ویئر ونس میوزک واز یونیک لائیو پرفارمنس. اس مشین سے پہلے میوزک کا تصور کس طرح کی میوزک کا تصور تھا؟ تو میوزک کا تصور یہ تھا کہ یہ ایک یونیک چیز ہوتی تھی، یعنی ایک ہی دفعہ، ہر دفعہ جب میوزک پلے ہوتی ہے یا کوئی گاتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کچھ ڈفرینس ہوتا ہے. تو ہر دفعہ جب وہ پلے ہوتا تھا تو وہ لائیو ہوتا تھا، ایک پرفارمنس لائیو ہوتی تھی، ریکارڈنگ کا کوئی سین نہیں تھا، اور وہ ایک یونیک، ایک منفرد چیز ہوا کرتی تھی. ایکسپیرینسڈ ان اے پبلک پلیس ود اے گروپ. اور زیادہ تر میوزک کا اہتمام کیسے ہوتا تھا کہ جیسے آج کل شادیوں پہ ہوتا ہے، آپ کوئی سنگر بلاتے ہیں تو پبلک پلیس ہے، وہاں پہ لائیو کوئی بندہ پرفارم کرتا ہے اور اس میں گروپ آف میوزیشنز ہے جو بجاتا ہے اس کے ساتھ. تو اس کا سننے کا تجربہ بھی لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا اور اکثر اس پہ ڈانس کیا جاتا تھا. Now it was heard privately in the home and it was possible to hear the same performance over and over. اب اس فونوگراف کے بعد کیا تبدیلی آئی؟ اس کے بعد تبدیلی یہ آئی کہ Now it was heard privately، کہ اب اس میوزک کو تنہائی میں بھی آپ پرائیویٹلی اپنے گھر کی پرائیویسی میں بھی سن سکتے تھے. اینڈ اٹ واز پاسبل ٹو ہیئر دا سیم پرفارمنس، اور اب یہ ممکن ہو چکا تھا کہ وہ ایک دفعہ جو اس بندے نے گایا یا میوزیشینز نے جو بجایا، اسی ایک چیز کو آپ بار بار سن سکیں گے یا سن سکتے ہیں، اوور اینڈ اوور، بار بار. اکارڈنگ ٹو دس آرگیومنٹ، اب آرگیومنٹس کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اوپر آپ نے دیکھا ہے فالوئنگ این آرگیومنٹ کی بات کیا ہو رہی ہے. سو اکارڈنگ ٹو دس آرگیومنٹ، اب پہلا آرگیومنٹ وہ پریزنٹ کر رہا ہے دا لسننگ ایکسپیرئنس واز چیپنڈ. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا، پہلی آرگیومنٹ اس مشین کے آنے کے بعد یہ پیدا ہوئی یا لوگوں نے یہ رائے دی کہ میوزک اب اس کا مزہ نہیں رہا جس طرح پہلے تھا. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے، کوئی نیا انسٹرومنٹ آتا ہے تو شروع میں اس کی مخالفت ہوتی ہے. تو فونوگراف کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا کہ اب میوزک چیپ ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے. اب جو آپ میں سے اکانومکس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے اکانومکس میں، کہ کوئی بھی چیز اگر فراوانی اس کی ہو جائے، زیادہ مقدار میں وہ آ جائے تو اس کی قیمت یا اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو کم مقدار میں ہو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو اس کی مثال ہم سونے سے دیکھ سکتے ہیں کہ سونا
بھی ایک میٹل ہے، لوہا بھی ایک میٹل ہے. ایک وافر مقدار میں لوہا ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی قدر اتنی نہیں ہے جتنے سونے کی ہے. اسی طرح سے ہیرا ہمارے پاس ہے، ہیرا بہت کم ہے، بہت نایاب ہے تو اس لیے اس کی قدر ہے. اگر ہیروں کا ایک پہاڑ کہیں سے مل جائے تو اس کے بعد ہیروں کی وہ قیمت نہیں رہے گی. تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اب میوزک اس طرح کی مہنگی چیز نہیں رہی، کیونکہ اب میوزک کیا ہے، سستی ہو گئی ہے. جس کے پاس مشین ہے، پہلے نواب رئیس ہی میوزک افورڈ کر سکتے تھے کیونکہ وہ میوزیشینس کو اجرت دینا وہ ایک مہنگی چیز تھی. اب جس کے پاس یہ مشین ہے وہ اپنے لیے میوزک پلے کر سکتا ہے. تو میوزک کی ایک طرح سے بے قدری ہو گئی ہے. یہ چیپ سننے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ چیپن ہو گیا. چیپ سستے کو کہتے ہیں کہ اب یہ سستا ہو گیا ہے، اب اس کی اتنی وہ قدر نہیں ہے. اب یہ ایک آرگیومنٹ ہے لوگوں کا. اب یہ جو یٹ کا لفظ ہے لیکن، اب یہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا لیکن اب اس کے خلاف دوسرا آرگیومنٹ کیا ہے، یٹ بیکاز میوزک واز ناؤ اویلیبل آلموسٹ ایوری ویئر اینی ویئر. اب فونوگراف کے آنے سے کیا ہوا کہ پہلے میوزک کبھی کبھار ہی ہوا کرتی تھی نا. کوئی شادی ہے، کوئی بڑی تقریب ہے، کسی نواب نے بلا لیا ہے یا کسی امیر آدمی نے اپنے گھر پہ میوزک کا کوئی فنکشن ارینج کر لیا ہے تو تب ہی آپ سن پاتے تھے. یٹ بیکاز میوزک واز ناؤ اویلیبل آلموسٹ اینی ویئر. اس مشین کے آنے کے بعد کیا ہوا کہ اب میوزک ہر جگہ اویلیبل ہونے لگی. جیسے اب آپ ڈیکس شادی پہ اگر آپ میوزیشینس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ڈیک چلا لیتے ہیں، اس پہ گانے چلاتے ہیں تو میوزک تو آپ کے لیے پھر بھی بچ جاتی ہے. سو اب چونکہ میوزک کہیں پہ بھی اویلیبل تھا، اینی ٹائم کسی بھی وقت آپ بجا سکتے تھے فونوگراف کے ذریعے سے. It was not theoretically possible for people to be exposed to a much wider range of music. تو پہلے لوگ ایک مخصوص قسم کی میوزک، فار ایگزامپل ایک گاؤں میں آپ ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے اس گاؤں میں آپ ایک طرح کی میوزک ہی سن سکتے ہیں. آپ کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہوتے تھے. ایک تو میوزیشینس کم ہوتے تھے، دوسرا ان کو پے کرنا پڑتا تھا جو کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی. سو اب کیونکہ آپ کے پاس فونوگراف آ گیا ہے، اس میں ریکارڈ آپ مختلف چلا سکتے ہیں کسی سے ادھار لے کے. پہلے جو موویز دیکھتے تھے لوگ وہ ویڈیو کیسٹس ہوتی تھی اور وی سی آر ایک مشین ہوتی تھی جس کے ذریعے سے موویز پلے کی جاتی تھیں. آپ لوگ تو ظاہر ہے ینگ ہیں، آپ نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، بٹ وین وی ور ینگ کڈس تو ہم مووی اس طرح سے دیکھا کرتے تھے کہ آپ ایک دکان ہوتی تھی وہاں سے ٹی وی بھی ادھار مل جاتا تھا، آپ پیسے پہ کرائے پہ لے آتے تھے، وہاں سے اس کو پلے کرنے کے لیے مشین بھی جس کو وی سی آر کہتے تھے سو وہ بھی آ جاتی تھی تو اس کو پلے کیا جاتا تھا. تو اب فونوگراف کی وجہ سے میوزک ہر بندے کی دسترس میں آ گیا تھا. تو پیپل ور ایکسپوزڈ. اب لوگ لوگوں کو سننے کے لیے بہت ساری میوزک، بہت مختلف قسم کی میوزک ملنی شروع ہو گئی. سو میوزک لوگوں کی مختلف ورائٹیز کی میوزک لوگوں کی دسترس میں آ گئی اور لوگوں نے جو پہلے ان کے ٹیسٹ بنے ہوئے تھے اس سے مختلف بھی میوزک سننا شروع کر دیا. اور ٹو لسن ٹو مور میوزک دین دے ہیڈ ان دا پاسٹ. اور پہلے ان فار ایگزامپل مہینے میں ایک دو دفعہ ہی وہ کہیں میوزک سن پاتے تھے تو اب وہ ہر روز میوزک سن سکتے تھے. تو میوزک کی ایک تو ورائٹی ان کے پاس زیادہ آ گئی، مختلف طرح کی میوزک سننے لگے ہیں. دوسرا وہ زیادہ ٹائم میوزک سننے لگے یا زیادہ اوقات کار بڑھ گئے میوزک سننے کے ان کے پاس. پرفارمرز ہو ریزائڈیڈ ان یورپ فار ایگزامپلس. اب میوزیشینز جو تھے جو پرفارم کرتے تھے، میوزک جو بجاتے تھے یا گاتے تھے، اور کہاں پہ وہ رہتے تھے، یورپ والے جو میوزیشینز تھے فار ایگزامپل could now easily be heard anywhere in the world. تو یورپ میں جو بندہ گا رہا ہے اس کو دنیا میں کسی بھی جگہ سنا جا سکتا تھا. where there was a phonograph player. دنیا میں جہاں پہ بھی فونوگراف پلیئر ہوگا اور اس بندے کی ریکارڈنگ ہوگی تو اس کو وہاں پہ پلے کیا جا سکتا تھا. اب یہ پاسبل تھیوریٹیکلی ہو چکا تھا. Some believed that the mass duplication of the best available music would result in the process of social uplift. اب اگین آرگیومنٹس کو ہم دیکھیں تو دس اگین از این آرگیومنٹ. سم بلیوڈ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے. اب یہ کیا ہے، یہ ایک آرگیومنٹ ہے، لوگوں کی رائے ہے.
سو اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک آرگیومنٹ کو فالو کرنا سیکھ رہے ہیں. تو جب آپ سمری لکھیں گے تو سمری لکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، انڈر لائن کرنی ہوتی ہیں چیزیں. سو جو آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو انڈر لائن بھی کرتے جائیں گے، تو آپ کے لیے بعد میں جب سمری لکھنے کا وقت آئے گا تو یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو آپ امپورٹنٹ ورڈز کو اس طرح سے انڈر لائن کر سکتے ہیں. وینٹ رانگ، میرا ہاتھ ابھی اس پہ نہیں بیٹھا صحیح سے. سو ان شارٹ وٹ آئی وانٹ یو ٹو ڈو از، آپ اس طرح سے اس کو انڈر لائن کریں گے تو آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا. آپ آسانی سے بعد میں پھر اس کو نوٹ کر سکیں گے. سو تھوڑا سا میں اس کو انڈر لائن کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے پوائنٹس اینڈ پہ بن جائیں کچھ. تو سم بلیو، ایک اوپر بھی آرگیومنٹ تھا، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. پہلا آرگیومنٹ کہاں پہ تھا؟ اکارڈنگ ٹو دس آرگیومنٹ، اگین ایک آرگیومنٹ یہ ہے، لسننگ ایکسپیرئنس واز چیپنڈ. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا. اور ایک اور آرگیومنٹ اس نے یہ دی تھی کہ اب اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا کہ لوگ میوزک زیادہ تعداد میں سننے لگے تھے اور زیادہ ویرائٹی میں سننے لگے تھے. تھیوریٹیکلی پاسبل ٹو ایکسپوز ٹو مچ وائڈر رینج آف میوزک. اب اگین جو امپورٹنٹ ورڈز ہوتے ہیں جس میں آپ نے سمری لکھنی ہوگی تو آپ نے اس میں یہ باتیں انکلوڈ کرنی ہوں گی. تو ان کو انڈر لائن کریں گے تو سمری لکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ یورپ میں رہنے والا کہیں پہ بھی سن سکتا ہے اس میوزک کو. سو کین بی ہرڈ اینی ویئر in the world. This again is here. چلیں. Could be heard anywhere in the world. So these are important things which we have noted down. تو اینڈ پہ ہمارے کام آئیں گی ہے جب ہم سمرائز کریں گے اس کو، کیونکہ آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ سمرائزنگ این آرگیومنٹ ہے. تو اس میں ہم آرگیومنٹس ڈھونڈ رہے ہیں اور جو پڑھتے جاتے ہیں ہم ان کو اپنی آسانی کے لیے انڈر لائن بھی کرتے جاتے ہیں. سو ان پریکٹس موسٹ پیپل ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس اینڈ یورپ. اب یہ کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے اس بات کا کہ جو لوگوں نے کہا تھا کہ اب میوزک چیپنڈ ہو گیا. اچھا، ماس ڈپلیکیشن آف دی بیسٹ اویلیبل میوزک وڈ ریزلٹ ان اے پروسیس آف سوشل اپ لفٹ. اگین دس از این امپورٹنٹ ورڈ. کچھ لوگوں کا یہ آرگیومنٹ تھا کہ اب میوزک کیونکہ سب کی دسترس میں ہے تو میوزک کے ذریعے سے سوشل اپ لفٹ کیا جا سکتا ہے لوگوں کا. سوشل اپ لفٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا ذہنی رجحان تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس سے معاشرے کو ترقی کے راستے پہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہتر میوزک ان کو سنا کے ان کے ٹیسٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ماس ڈپلیکیشن کی بڑی مقدار میں ایک چیز کو ڈپلیکیٹ کرنا. جیسے پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس جب آیا تھا تو پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. جب پرنٹنگ پریس آیا تو ایک ہی بک کو بہت تیزی سے اس کی بہت زیادہ کاپیز بنائی جا سکتی تھی. تو اب میوزک کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ میوزک کو بہت زیادہ اس کی کاپیز بنائی جا سکتی تھی بڑی تیزی سے. سو کچھ لوگوں نے اس موقع کو اس طرح سے لیا کہ اگر ہم دنیا میں جو بیسٹ میوزک اویلیبل ہے اس کو بڑی تعداد میں ڈپلیکیٹ کریں گے، اس کی کاپیز بنائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس میوزک کو سننے کے بعد لوگ پہلے سے بہتر تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، ان کے ٹیسٹ بہتر ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا. In practice, most people in the United States and Europe continued to buy popular music of the kind that few reformers considered uplifting and ignored what they called good music. اب اس میں جو امپورٹنٹ ورڈز ہیں، گڈ میوزک. گڈ میوزک آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ کس کو گڈ میوزک کہیں گے؟ ہر بندے کے ٹیسٹ مختلف ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے گڈ میوزک ہو آپ کا دوست اس کو بالکل بھی پسند نہ کریں، لیکن کچھ ایسی میوزک ہوتی ہے جو دنیا میں ہر بندے کو پسند آتی ہے. سو اب کچھ یونیورسلی لائک میوزک ہیں لیکن زیادہ تر میوزک میں کیا ہے، ہر بندے کا اپنا پرسنل ٹیسٹ ہے.
سو اب جو پڑھے لکھے لوگ تھے، ظاہر ہے وہ ہر معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کم تعلیم یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو میوزک کے حوالے سے ان تینوں کیٹیگریز کی ٹیسٹ میں بھی ظاہر ڈفرینس آئے گا، مختلف ہوں گی. تو جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے اس موقع کو اس طرح سے دیکھا کہ اب جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کو بہتر قسم کی میوزک کون سی بہتر، وہ کس کو کہہ رہے ہیں، جو ان کو پسند ہے. تو جو تعلیم یافتہ لوگوں کو پسند ہے میوزک، یا جو امیر لوگوں کو پسند ہے میوزک، اس کو عام آدمی کا ٹیسٹ بنانا، یہ انہوں نے اس کو اپنا گول بنا لیا. سو ان پریکٹس انہوں نے اپنا گول تو بنا لیا، لیکن عملی طور پہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس میں کیا تھا، اینڈ یورپ کنٹینیو ٹو بائی پاپولر میوزک. لوگوں نے وہی میوزک سننا چاہا جو کہ ان کو پہلے سے پسند تھا، یا جو ان کے طبقے میں پہلے سے مشہور تھا. اینڈ دا کائنڈ دیٹ فیو ریفارمرز کنسیڈرڈ اپلفٹنگ. اور جو ریفارم کرنا چاہتے تھے، معاشرے میں اصلاح پسند لوگ تھے، وہ اس میوزک کو کچھ زیادہ اپلفٹنگ نہیں سمجھتے تھے. یعنی وہ اس کو بیکار کی میوزک سمجھتے تھے، اور عام لوگوں میں وہی چیز مقبول تھی. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں، تو پاکستان میں عطاء اللہ خان، عیسیٰ خیلوی، نصیب لال، یا جو لوکل آپ کے سنگرز ہوتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں. اور جو میوزک کرٹکس ہوتے ہیں، جو فار ایگزامپل انگلش اخبارات میں ان لوگوں کو اس طرح کی میوزک پسند نہیں ہوتی. تو لوگوں نے اپنی پسند کی میوزک خریدنی شروع کر دی اور اسی کو سننے لگے. اور جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں، لوگوں کو اچھے میوزک سننی چاہیے، گڈ میوزک جو ان کے نزدیک اچھی ہے، تو اس طرف لوگوں نے کچھ زیادہ ان کی بات کو توجہ نہیں دی، اور اپنی پسند کی جو پاپولر میوزک ہے اس کو وہ سنتے رہے. سو while in Western Europe, music had more of a popular appeal in the United States. In the improvement of public states became something of a reform movement, backed both by music critics and the recording industry. اچھا، اب ویسٹرن یورپ میں جو ریفارمرز تھے، جو معاشرے کی اصلاح میوزک کے تھرو کرنا چاہتے تھے، گڈ میوزک ہیڈ مور آف اے پاپولر اپیل. ویسٹرن یورپ میں کیا تھا کہ جس چیز کو ناقدین یا میوزک کرٹکس اچھا سمجھتے تھے وہی پاپولر میوزک بھی تھی. یعنی یورپ میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں اور امیر لوگ، یا ایک ہی طبقے سے، سوشل کلاس سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں پہ ویسٹرن یورپ میں کیا تھا کہ جس چیز کو گڈ میوزک کرٹک سمجھتے تھے وہ پاپولر بھی تھیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کے برعکس تھا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس دی امپروومنٹ آف پبلک ٹیسٹ. یونائٹڈ اسٹیٹس میں مختلف کلچرز کے لوگ ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف دنیا کے حصوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور تعلیم کا ریشو بھی وہاں پہ کچھ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کچھ کم تعلیم یافتہ ہیں، اس طرح سے ایک تفریق ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا بن گیا، لوگوں کے میوزک کے ٹیسٹ کو امپروو کرنا، یہ کیا بن گیا، ایک ریفارم موومنٹ بن گیا، ایک معاشرے کی اصلاحی ایک تحریک بن گئی. جیسے پاکستان یا انڈیا میں آزادی کی تحریک چلی تھی، اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں کس چیز کی تحریک چلی، اس میوزک جو کرٹکس تھے اور جو ریکارڈ لیبل تھے، جو کمپنیز تھی جو میوزک بناتی تھیں اور ریکارڈ کرتی تھیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتی تھیں، انہوں نے ایک اس کو تحریک بنا لیا. کس چیز کو، کہ لوگوں کے میوزک کے ٹیسٹ کو انہوں نے امپروو کرنا ہے. یعنی جس طرح کی میوزک وہ پہلے سنتے ہیں اس کو چینج کرنا ہے، کہ وہ لوگ بہتر میوزک جو یہ لوگ سمجھتے تھے اس طرح کی میوزک وہ سنیں. بیکڈ، یعنی اس چیز کو کون بیک کر رہا تھا، اس چیز کو کون سپورٹ کر رہا تھا، بہت میوزک کرٹکس جو ناقدین تھے، جو میوزک کے بارے میں لکھتے تھے یا جو میوزک کو سمجھتے تھے وہ لوگ، اینڈ ریکارڈنگ انڈسٹری، اور جو لوگ اس کو ریکارڈ کرتے تھے اور ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے، انہوں نے اس کو اپنا ایک مشن بنا لیا کہ انہوں نے لوگوں کے میوزک کے ٹیسٹ کو امپروو کرنا ہے. جس قسم کی میوزک سنتے ہیں اس سے بہتر میوزک وہ سنیں. Record manufacturers such as Victor, Columbia, and Edison's company responded by advertising good music more heavily and offering a wide variety of it in their catalogs. تو میوزک جو بنانے والی کمپنیز تھیں، جو ریکارڈ کرنے والی کمپنیز تھیں، کہ ان کی کون کون سی تھیں، وکٹر تھیں، کولمبیا تھیں اینڈ ایڈیسنز تھیں. انہوں نے اس مشن کو کیسے آگے بڑھایا، انہوں نے ایسے آگے بڑھایا کہ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹس
جو جس چیز کو اچھا میوزک سمجھتے تھے اس کو زیادہ ایڈورٹائز وہ کرتے تھے، اینڈ آفرنگ اے وائڈ ویرائٹی آف اٹ، اور اچھی میوزک جو ان کے نزدیک اچھی تھی اس کی زیادہ ورائٹیز انہوں نے اپنے کیٹالاگس میں اپنی لسٹوں میں شامل کی تھیں، یعنی زیادہ چوائس عوام کو دی تھی اس حوالے سے، اور جو جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کے کم ریکارڈ کرتے تھے. Some record companies such as Victor set up departments to promote music appreciation in colleges and schools. اور اس تحریک میں ان کچھ کمپنیز نے جیسے کہ وکٹر جو کمپنی تھی انہوں نے اپنی ایک ڈپارٹمنٹ بنا لیا اپنی کمپنی کے اندر، اور اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد کیا رکھا کہ وہ اس میوزک کو جس کو وہ اچھا سمجھتے تھے اس کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے کالجز میں اور اسکولز میں انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اس کو مزید ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا. ڈیولپنگ اسپیشل پیکیجز، اور کچھ پیکیجز بھی اسپیشل قسم کے بنائے آف ریکارڈز اینڈ پروگرامڈ کورسز آف انسٹرکشن، اور لوگوں کے ٹیسٹ کو امپروو کرنے کے لیے کالجز میں اور اسکولز میں لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی کی مہم بھی چلائی اور تعلیم بھی لوگوں کو دی. Historians have also countered the argument that the phonograph degraded musical taste by noting that good live music was not always readily available to millions of people in nations like the United States who lived outside major cities. اچھا، اب آرگیومنٹس ہم نے سمرائز کرے نا، تو یہ ایک اور آرگیومنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ آرگیومنٹ کیا ہے؟ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں، کیا آرگیومنٹ دیتے ہیں انہوں نے؟ اس آرگیومنٹ کیا اس بات کی نفی کی ہے کہ فونوگراف کی مشین کے آنے کے بعد لوگوں کے میوزک کا ٹیسٹ خراب ہو گیا. اس آرگیومنٹ کو انہوں نے رد کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس چیز کو آپ گڈ میوزک سمجھتے ہیں was not always readily available to millions of people، اس طرح کی میوزک سب لوگوں کی دسترس میں نہیں ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، not readily available، جس کو کرٹکس یا جس کو یہ لوگ ابھی جو کمپنیز ہیں اس کو اچھا سمجھتی ہیں، یعنی فونوگراف کے آنے سے پہلے اس طرح کی میوزک عام لوگوں کی دسترس میں نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ لوگ زیادہ تر کہاں پہ رہتے تھے؟ بڑے شہروں سے باہر دیہات اور گاؤں میں رہتے تھے، اور گاؤں دیہات میں ظاہر ہے ہر روز کوئی نیا سنگر تو آ کے نہیں گاتا تھا. بڑے شہروں میں چلیں تقریبات بھی ہوتی ہوں گی، اور لوگ کہیں جا کے تھیٹر وغیرہ میں میوزک سن بھی پاتے ہوں گے. was not available to millions of people in nations like the United States who lived outside major cities. بڑے شہروں کے باہر اس طرح کی میوزک لوگوں کی دسترس میں فونوگراف کے آنے سے پہلے نہیں تھی، یعنی فونوگراف نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ فائدہ کیا لوگوں کا. The phonograph provided a link to urban culture, good and bad, including the serious music preferred by highbrow music critics. تو فونوگراف کے آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ Provided a link. فونوگراف نے کیا کیا؟ اس نے ایک لنک فراہم کیا، ایک رابطہ فراہم کیا. کس چیز کو؟ اربن کلچر کو، جو شہری تہذیب ہے اس کو، چاہے وہ اچھی میوزک ہے یا بری میوزک ہو، گڈ اور بیڈ، اس کو فراہم کیا، انکلوڈنگ سیریس میوزک. اب اس کو وہ سیریس قسم کا میوزک کہتے ہیں، یعنی جس کو کرٹکس پسند کرتے ہیں اس کو وہ سیریس میوزک کہتا ہے، اور عام لوگوں کو سیریس میوزک پسند نہیں ہوتی. عام لوگ جس پہ ڈانس کر سکے، جس میں ہلڑ بازی کر سکیں، اس طرح کی میوزک ان کو پسند ہوتی ہے. تو ظاہر ہے عام لوگوں کی اور میوزک کرٹکس کے ٹیسٹ میں فرق تھا. تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہسٹورینز کا یہ کہنا ہے پھر کہ جب فونوگراف آیا تو دیہات میں رہنے والوں لوگوں کو بھی میوزک جو پہلے وہ کبھی کبھار ہی سنتے تھے، اب ان کے پاس ایک موقع آ گیا کہ وہ شہر میں جس طرح کی میوزک بنتی ہے، اچھی بنتی ہے یا بری بنتی ہے، اس کو سننے کا ان کے پاس چانس آ گیا، یا ان کو وہ فیسلٹی اویلیبل ہو گئی. تو اس میں وہ میوزک بھی کچھ شامل تھی جس کو کرٹکس پسند کرتے تھے، اور وہ میوزک بھی شامل تھی جو عام لوگوں کو پسند ہوتی ہے. However, by the time it was possible to track record sales according to type of music، تو جب تک یہ ممکن ہو سکا کہ لوگ کس طرح کی میوزک کو پسند کرتے ہیں اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا ڈیٹا لیا جا سکے کہ کون سی میوزک عام لوگ خرید کر سنتے ہیں
اس کو ٹریک کیا جا سکے. اٹ واز کلیئر جب یہ فیسلٹی آ گئی تو تب یہ بات واضح ہو گئی. کیا بات واضح ہو گئی؟ دیٹ دا پبلک اسٹل پریفرڈ پاپولر میوزک. کہ جو پبلک ہے وہ اپنی طرح کا میوزک ہی سنتی ہے. یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ عام طرح کی میوزک کو پسند کرتے ہیں اور اس طرح کی میوزک کو پسند کرتے ہیں جس کو کرٹکس اتنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں. ریکارڈ کمپنیز ڈیڈ نتھنگ ٹو ڈسکریج دا سیل آف پاپولر ریکارڈنگس. تو اب جو چیز عوام کو پسند آ جائے ظاہر ہے کمپنیز کو وہ بیچنے میں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو اب پھر کیا کیا ریکارڈ کمپنیز نے اپنی اسٹریٹجی یہ نہیں کیا کہ وہ جو مہم تحریک تھی یا جو مہم تھی کہ جو پڑھے لکھے لوگوں کو پسند ہے وہی لوگوں کو دیا جائے. انہوں نے جب دیکھا کہ عام عوام کس طرح کی میوزک پسند کرتی ہے تو انہوں نے پھر اسی کو جاری رکھا اور عام عوام تک اسی میوزک کو پہنچانے لگے جو وہ پسند کرتے تھے اور اس کو ڈسکریج نہیں کیا کیونکہ ان کو فائدہ تھا. لوگ جس قسم کے میوزک سنتے ہیں اس کے لیے وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں. which the artist supported their business. تو اس سے ان کی بزنس کو فائدہ ہوتا تھا تو انہوں نے پھر پاپولر میوزک کو جاری رکھا, اس کو کنٹینیو کیا, اس کو ڈسکریج نہیں کیا. شروع میں ایک تحریک چلی کہ میوزک کس طرح کی سننی چاہیے, اس حوالے سے لوگوں کے ٹیسٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عام عوام اسی طرح کی میوزک سننا پسند کرتی ہے تو پھر انہوں نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا بلکہ اس کو سپورٹ کیا اور اس طرح کی میوزک لوگوں تک پہنچائی. سو دس از اے اسمال فیچر آرٹیکل. اب ہمارے پاس کچھ کوشچنس ہیں, ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ ٹیکسٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور اب جو ہم کوشچنس کو دیکھیں گے تو اس میں آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ بتا سکیں کہ اس میں ہے کیا. سو 14.1 جو ایکسرسائز ہے آرگیومنٹ کیا ہے اس میں. Read the following statements and decide if each is true or false or if the article does not contain enough information for you to decide. اب یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں اے سے لے کے ایف تک یا تو یہ ٹرو ہوں گی یا فالس ہوں گی یا پھر ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ٹیکسٹ اس آرٹیکل میں نہیں دی گئی ہے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ ٹرو ہے یا فالس ہے. تو ہم ان تینوں آپشنز اے بی سی میں سے چنیں گے ہر ایک کے لیے کہ ٹرو ہے, فالس ہے یا پھر ناٹ انف انفارمیشن. سو پہلا جو آرگیومنٹ ہے with recorded music people could listen to music at home. کیا یہ بات صحیح ہے, غلط ہے, یا آپ کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ یہ ٹھیک یا غلط بتا سکیں؟ آپ بتائیں. سب سے آسان یہی ہے کہ جب ریکارڈڈ میوزک ہونے لگا, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ پبلک میں ہی میوزک سن سکتے تھے, تو جب ریکارڈنگ آ گئی تو ظاہر ہے آپ پھر گھر پہ بھی سن سکتے تھے. تو دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا, مور پیپل لسن ٹو گڈ میوزک دین پاپولر میوزک ان یورپ. تو یورپ کی جب انہوں نے بات کی تھی تو مور پیپل لسن ٹو گڈ میوزک دین پاپولر میوزک ان یورپ. اب یورپ میں جو گڈ تھا وہ پاپولر بھی تھا تو وہاں پہ تفریق زیادہ نہیں تھی. یعنی جس چیز کو کرٹکس اچھا سمجھتے تھے وہی عوام میں مقبول بھی تھا کیونکہ وہاں پہ سارے لوگ تقریباً ایک سوشل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم کا ریشو بھی تقریباً سیم تھا سب میں. تو ہم بھی اس کو فالس کہیں گے کیونکہ انہوں نے کہا کہ گڈ میوزک زیادہ لوگ سنتے تھے, پاپولر میوزک کم لوگ سنتے تھے. ایسا نہیں تھا. یورپ میں اگر ہم ٹیکسٹ میں دیکھیں ہم نے کچھ انڈر لائن کیے ہوئے تھے. While investing in good music had more of a popular appeal in the United States, the improvement of public taste became something of a reform movement. Had more of a popular appeal. جو گڈ میوزک تھا وہی پاپولر بھی تھا. تو یہ اس لائن میں ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس لیے اس کو فالس کہیں گے کیونکہ گڈ میوزک پاپولر سے زیادہ مقبول نہیں تھا. جو گڈ تھا اس کو پاپولر ہی کہتے تھے. Then the advent of popular music resulted in a social uplift. So popular music کے آنے سے معاشرہ بہتر ہوا ہے, لوگوں کے ذہنی رجحانات بہتر ہوئے. تو اس بارے میں انہوں نے زیادہ ہمیں انفارمیشن نہیں دی.
انہوں نے یہ سوچا تھا کہ گڈ میوزک یا سیریس قسم کے میوزک سے سوشل اپ لفٹ آئے گا. اس حوالے سے پاپولر میوزک اور سوشل اپ لفٹ کا انہوں نے ہمیں کوئی تعلق اس ٹیکسٹ میں نہیں بتایا. سو اس کو ہم کہیں گے کہ ناٹ انف انفارمیشن گیون ٹو اس. ریکارڈ کمپنیز ور اونلی انٹرسٹ ان پروموٹنگ پاپولر میوزک. جو ریکارڈ کمپنیز تھی وہ کیا مہم چلا رہی تھیں کہ کون سی میوزک عوام کو سننی چاہیے, جو پاپولر ہے یا جو گڈ ہے ان کے نزدیک. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ گڈ میوزک لوگوں کو سننی چاہیے. تو ان کی کوشش بھی یہی تھی. وہ اسکولز میں, یونیورسٹیز میں اس بات کی تعلیم بھی دے رہے تھے لوگوں کو کہ اچھی میوزک سنا کریں, پاپولر نہ سنا کریں. لیکن عوام نے ان کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, پہلے اسٹیٹمنٹ کو سمجھے کہ ریکارڈ کمپنیز ور اونلی انٹرسٹ ان پروموٹنگ پاپولر میوزک. ایسی بات نہیں تھی, بلکہ وہ جس چیز کو اچھا سمجھتے تھے اس کے لیے وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے تھے اور ڈپارٹمنٹس بھی اپنے اندر بنا لی تھیں. سو اس کو ہم پھر فالس کہہ سکتے ہیں. With the advent of recorded music, most people's musical taste worsened. کیا پاپ ریکارڈڈ میوزک کے آنے سے یا فونوگراف کے آنے سے لوگوں کا میوزک کے ٹیسٹس یا چوائسیز خراب ہو گئیں یا بہتر ہو گئیں؟ اس میں جو ہسٹورینز نے بات کی تھی, فونوگراف ڈیگریڈ کرنا, خراب کرنا, کاؤنٹر کہتے ہیں اس کے برخلاف. تو اس کو یہاں پہ رد کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کچھ دی تھیں لنکس دی تھیں کہ اب لوگوں کے پاس چوائس بھی زیادہ آ گئی تھی, بلکہ جو اچھی میوزک ہے اس کا سکوپ بڑھ چکا تھا پہلے سے زیادہ, کیونکہ پہلے تو لوگوں کے پاس میوزک اویلیبل ہی نہیں تھا. اب لوگوں کے پاس سننے کے لیے اچھی میوزک بھی ہے اور پاپولر میوزک بھی ہے. سو ٹیسٹ ورسنٹ, یہ بات فالس ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے ٹیسٹ شاید کچھ امپروو بھی ہوا ہو کیوں جتنے انہوں نے کوششیں کی تھیں. Before recorded music, most Americans who lived outside big cities did not have the opportunity to listen to serious music. یہ جو ہسٹورینز نے بات کی تھی اوپر, اس میں یہی بات انہوں نے کی تھی کہ ہسٹورینز have also counted argumented noting that, انہوں نے یہ کہا کہ good live music was not always readily available to millions of nations like the United States who lived outside major cities. جو بڑے شہروں کے باہر رہتی تھی ان کے پاس تو موقع ہی نہیں تھا سیریس میوزک سننے کا. سو یہ بات موسٹ امریکنس who lived outside big cities did not have the opportunity serious music, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی میوزک سننے کے پہلے مواقع نہیں تھے. سو یہ ساری آرگیومنٹس ہیں, اگر آپ ٹیکسٹ کو سمجھ جائیں تو پھر ان کو صحیح یا غلط لکھنا آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. Now we come to activity 14.2. Use the appropriate information to write a summary of the argument in the passage. Do not use more than 150 words. اب ایکٹیویٹی جو ہم نے سمرائز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ پوائنٹس جو آپ نے انڈر لائن کی ہیں ان کو اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کرنا ہے. اس میں پہلے پیراگراف بائی پیراگراف, اگر ہر پیراگراف کے حوالے سے ایک دو سینٹینسز آپ لکھتے جائیں تو آپ کے 150 مکمل بھی ہو جائیں گے. اور ہر جو آپ نے انڈر لائن کیے ہوئے جو امپورٹنٹ ورڈس, ان باتوں کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے. جو وضاحت دی گئی ہے یا ڈائیورژنس ہے, ایکسٹرا انفارمیشن ہے, اس ٹاپک سے ہٹ کے انفارمیشن ہے, اس کو آپ نے نکال دینا ہے. جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں پوائنٹس بنا کے ان کو آپ نے لکھنا ہے, لیکن آپ نے سمری پیراگراف کی فارم میں لکھنا ہے, اس کو پوائنٹس کی فارم میں نہیں لکھنا. پوائنٹس آپ اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل پہلے جو پیراگراف ہے اس میں کون سی بات امپورٹنٹ ہے, اس میں یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ فونوگراف ایجاد ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں کو میوزک سننے کا طریقہ کار بدل گیا. اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس سے میوزک اب سستی ہو گئی, ہر ایک کی دسترس میں آ گئی ہے, تو اب اس کی وہ ویلیو نہیں رہی. تو اب دوسرے پیراگراف میں انہوں نے یہ کہا کہ اب لوگوں کے پاس چوائس بھی زیادہ آ گئی, اور جس قسم کی وہ پہلے میوزک سنتے تھے اس سے ہٹ کے بھی میوزک وہ سنتے تھے. اور ایک بندہ جو یورپ میں گاتا تھا پہلے, اس کو یورپ والے ہی سن پاتے تھے, اب دنیا بھر میں اس کی آواز پہنچنے لگی.
اور اس میں پھر انہوں نے ایک یہ آرگیومنٹ بھی دیا تھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا یونائٹڈ اسٹیٹس میں خاص کر کے لوگوں کو اچھی میوزک سننی چاہیے اور عام میوزک جو پہلے سے سنتے ہیں اس طرح کی میوزک کو ڈسکریج کرنا چاہیے اور ایک خاص قسم کی میوزک ان کو سننی چاہیے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، کاوشیں کیا کی، جیسے کہ کمپنیز نے، ریکارڈ کمپنیز نے کیا کیا تھا، اس حوالے سے آپ بتائیں گے اور اس آرگیومنٹ کو سمرائز کریں گے، کون سی والی بات ٹھیک ہے کہ جو کوشش کی گئی کہ لوگوں کے ٹیسٹ کو چینج کیا جائے اس میں وہ لوگ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، اس حوالے سے بھی آپ اس کو سمرائز کریں گے کہ لوگوں کے ٹیسٹ چینج ہوئے یا نہیں ہوئے۔ سو دس وڈ بی یور سمری۔ اب کچھ ورڈز ہیں جو پیسج میں تھے تو ان کے مطلب ویسے تو ہم ٹیکسٹ میں کور کر چکے ہیں۔ ٹرانسفارم کا مطلب ایک سے دوسری چیز حالت میں تبدیل ہو جانا، ٹرانسفارم ہونا، چینج ہونا۔ یونیک، منفرد، چیپن، سستا ہو جانا، بے قدر ہو جانا۔ تھیوریٹیکلی، نظریاتی طور پہ، ماس ڈپلیکیشن، بڑی تعداد میں کسی چیز کی کاپیز بنانا، جیسے کتابوں کی کاپیز بنانا، یا جیسے آپ ایک میسیج کو 100 لوگوں کو بھیجتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ڈپلیکیشن کر رہے ہیں۔ سوشل اپلفٹ، معاشرتی بہتری یا لوگوں کے رجحانات کو بہتر بنانا۔ ریفارم موومنٹ، اصلاح کی تحریک۔ اور ہائیبرو ہر معاشرے میں مختلف ٹیسٹ ہوتی ہیں نا، کچھ عام لوگ ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں ہوتے ہیں اور کچھ بہت تعلیم یافتہ اور امیر لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جو تعلیم یافتہ بھی ہوں اور امیر بھی ہوں ان کے جو ٹیسٹ ہوں گے اس کو ہائی برو کہتے ہیں، اور جو غریب آدمی ہے اس کے ٹیسٹ کو ہم لو برو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دیز آر سم ورڈز دیر ان دا ٹیکسٹ۔ سو آئی ہوپ کہ یہ پہلا جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ سمرائز ابھی کر پائیں گے، اس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ سو ان our نیکسٹ لیکچر ول کنٹینیو دس، اور جو ہماری اگلی ایکٹیویٹیز ہیں، دوسرا پیسج ہے ہمارے پاس اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کے ساتھ جو کوشچن آنسرس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ سو انٹل یور نیکسٹ کلاس، سی یو گائز دیر، اللہ حافظ۔